अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉल्स पे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, आपने मैसेजेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बुखार नहीं हुआ, मैं बच गई। बाद में पता चला कि अबू ने मेरे जो वो बोतल थी उसमें इंजेक्शन डलवाया था बुखार या फिर कोई इफ़ेक्ट वगैरह ना होने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई थी, वो तो मतलब वो कहते हैं नेचुरल होगी। तो बाकी हम कहाँ थे, हाँ जी हम थे अपने नावल की तरफ। तो आज हम अपनी नावल के एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कल आप लोगों ने लाइक नहीं पूरे किए यार, मैं बहुत नाराज़ हूँ आप लोगों से। इस तरह से कौन करता है, वो भी इतनी मासूम सी प्यारी सी राइटर के साथ कौन करता है यार। नहीं करना चाहिए आप लोगों को ऐसा, गंदे बच्चों की तरह। तो जल्दी से लाइक पूरे कर दो और कल की एपिसोड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी देने की। तो खैर पहले हम आज के एपिसोड स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल, किस्त नंबर 15, तहरीर अरीज शाह। आप कहीं जा रहे हैं क्या? इसकी आंख खुली तो रात का 1:30 बज रहा था, जबकि यशब जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। इतनी रात को इसे इस तरह जल्दबाजी में तैयार होते देख वो परेशान हो गई थी। खुदा न ख्वास्ता कोई अनहोनी ही ना हो गई हो। हाँ, एक छोटा सा काम पड़ गया है, वहीं जा रहा हूँ। वो बोलते हुए इसके पास आकर बैठा था। अपनी चाहत से पूर पूर सजी ये लड़की सीधा इसके दिल में उतर रही थी। ऐसा भी क्या हो गया, कुछ बताएं तो सही ना। मुझे कब तक वापसी होगी आपकी? वो परेशानी से पूछने लगी थी। यार तुम भी ना, चलो तुमसे क्या झूठ बोलना, तुम तो मेरी इंतल हयात हो, मेरी जान हो, मेरी बीवी हो, मेरी हमराज हो। नौकरी करता हूँ रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। लेकिन हुआ कुछ ये कि तुम्हारी कुर्बत ने ऐसा मदहोश किया कि आँख ही नहीं खुली। अब खुली है तो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ, इसने तफसील से बताया था। क्या आप रात को नौकरी करने जाते हैं? यशब वो हैरत से मुंह खोले इसे देखने लगी थी। हाँ, मैं रात को नौकरी करने जाता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अगले 10 दिन के बाद प्रमोशन हो गया ना, तो फिर ये नौकरी छोड़ दूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी हैरत बजा थी। लेकिन यशब, आप रात को नौकरी क्यों करते हैं? क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हैं? आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। यशब, ज़रूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने अच्छे हैं। वो परेशानी से कहने लगी थी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं है। तो कुछ तो सेव करने के लिए मैंने ये नौकरी शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास काफ़ी सारी सेविंग्स भी है। एक मिडिल क्लास इंसान को सेविंग्स की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ पास पड़ा होना चाहिए। हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। अम्मी की तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। तुम तो इनकी तबीयत से वाकिफ़ होना, कभी भी फरियाल की शादी का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझ पर कोई भी बोझ बने। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि फरवा आपी की शादी की वजह से मुझे तकरीबन 4 साल तक कमेटियों को भुगतना पड़ा था। आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो इधर चली जाती थी, सेविंग कुछ भी नहीं थी पास। मैं तो तब मैंने ये 2 नाइट ड्यूटीज़ शुरू की थी, लेकिन शादी से पहले एक नौकरी छोड़ दी, अब एक ही करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 12 से 3 बजे तक है। 3 बजे आकर सो जाता हूँ, 9 बजे आकर फरियाल जगा देती है। 10 बजे तक मुझे ऑफ़िस जाना होता है, वहाँ से तकरीबन 5-6 बजे तक
میری واپسی ہوتی ہے، گھر آ کر دوبارہ سے سو جاتا ہوں تو میری نیند پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کی زندگی کس طرح کی ہے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ پلیز یہ نوکری مت کریں۔ آدھی رات کو کام کرتے ہیں آپ، کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا آپ کے لیے، وہ بے چینی سے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کی فکر مندی پر وہ مسکرایا تھا۔ اور پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ہاں، اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹانا کوئی مشکل کام تھوڑی تھا، بس تھوڑی سی قربت کے لمحات بخشنے تھے، اور پھر اس نے شرماتے شرماتے اس کی باہوں میں بکھر جانا تھا۔ اور وہ بہت جلدی اسے سمجھ گیا تھا۔ ہاں لیکن وہ ابھی تک اسے نہیں سمجھی تھی۔ اسے وقت لگنا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھ لے، وقت لے اور اس کو پوری طرح سے جان لے۔ اس کے لبوں میں گم اس وقت وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ ایک انتہائی ضروری کام کے لیے جا رہا ہے۔ فی الحال تو وہ پوری طرح سے مدہوش تھا۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ ہر طرح کی سوچ سے آزاد تھا۔ اتنا مدہوش کن سراپا تھا اس کا کہ وہ پوری طرح سے اس میں ڈوب جاتا تھا اور اس کی سانسیں ہلکان کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے لبوں کی قید پر بری طرح سے مچلی تھی، خود کو اس کی باہوں سے آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ شخص، یشب احمد، تو اس وقت اس کے حسین جوان سراپے میں پوری طرح سے مخمور تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جب اس کے کالر کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے سانسوں کو آزاد کروایا تھا، اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اتنے زور سے اپنا آپ چھپا گئی تھی کہ یشکیکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ لڑکی، تمہارا کیا ہوگا؟ تم پر ظلم ہوا ہے، بہت ظالم شوہر ملا ہے تمہیں۔ اس کی سانسوں کو اپنی دھڑکنوں پر بکھرتے محسوس کر کے وہ اس کی ننھی سی جان کو اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سانسیں ہموار کرتے ہوئے بولی تو یشب کا کہکا ایک دفعہ پھر سے کمرے کی فضا میں گونجا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہ برا انسان ساری رات تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں بسائے یا پھر کام پر جائے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خدا کے لیے جائیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا ساتھ، ابھی جائیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے نکلتی اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھ کو رکھتے ہوئے فاصلہ بنانے لگی تھی، جب یشب نے اچانک ہی اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ لیکن میرا موڈ تو بدل گیا ہے، اب تو بالکل دل نہیں کر رہا جانے کا۔ آج ارادہ کینسل نہ کر دوں کہیں جانے کا؟ آج تو تمہارے ساتھ رہنے کا، وقت گزارنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں قید کر چکا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز جائیں نا یشب، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا جا رہا ہوں، ظالم بیوی، نہیں کرتا تمہاری سانسوں کو ہلکان۔ ہاں لیکن امی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میری اس نوکری کے بارے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔
فریال جانتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ تھامتے ہوئے جا بجا چومتا اس کے چہرہ اپنی سانسوں کی خوشبو سے مہکا گیا تھا۔ جب تک آپ واپس آتے ہیں میں نیچے امی کے کمرے میں چلی جاؤں؟ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر پوچھنے لگی تھی۔ یار صرف 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج بارش بھی نہیں ہو رہی، تو بالکل بے فکر رہو۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ ہاں لیکن اس کا حسین سراپا اس کے جذبات بری طرح سے جگا چکا تھا۔ اس کا دل بڑا بے ایمان ہو رہا تھا آج۔ ویسے بھی لیٹ تو وہ ہو چکا تھا۔ سوچ کر کوئی 10 دفعہ اس نے اپنا ارادہ بدلا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ رہا ہے، اس نے بڑی مشکل سے اس کے حسین دلکش سراپے سے نگاہیں چراتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی۔ وہ لڑکی سچ مچ میں اسے بری طرح سے بہکا گئی تھی۔ دروازے تک آتے آتے اس نے نہ جانے کتنی دفعہ واپس اوپر جا کر چھٹی کر لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر خود کو بڑی مشکل سے سمجھاتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکلتا، دروازے کو باہر سے لاک کر کے اپنے بائک تک آیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دینے کے لیے میری زندگی میں آئی ہے۔ بائک چلاتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑا دلکش تبسم ابھرا تھا۔ سارے راستے میں وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے آیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی سانسوں میں بستی جا رہی تھی۔ وہ بالکل بے بس ہونے لگا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت جس نے اس کے گھر کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس کی بہن، اس کے دل میں دھڑکنیں بن کر دھڑکنے لگے گی۔ میری جان کا ٹوٹا، تم سچ میں محبت ہو ارشم یشب احمد، تم سچ میں محبت ہو۔ وہ بائک سے اترتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس کی طرح نہ جانے کتنے ورکرز تیزی سے کمپیوٹرز پہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ وہ آ کر اپنا کمپیوٹر سنبھالتا اپنے سافٹ ویئر پر کام کرنے لگا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اپنا یہ کام ادھورا چھوڑنے والا ہے۔ اس کا یہ کام تقریباً کمپلیٹ ہونے والا تھا، جس سے اسے کافی فائدہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے بیٹھے بٹھائے ایک اور فیصلہ کیا تھا، جو مشکل تو تھا لیکن اس نے اپنے فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ وہ واپس گھر میں داخل ہوا تو بڑی خاموشی سے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں طے کرتا اوپر آیا تھا۔ جب اپنے کمرے کی لائٹ آن دیکھی، وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی جاگ رہی تھی۔ اس سے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشگوار احساس بھی ہوا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سوچ نے اسے لمحوں میں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ کیا وہ کسی کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا تھا؟ اپنی ماں بہنوں کے بعد کیا وہ کسی اور کے لیے بھی اتنا اہمیت کا حامل ہو سکتا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتا، اسے سلام کرتا اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے اب آ گئے۔ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ میں 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو گئے ہوئے۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ کو واپس آنے میں اتنا ٹائم لگنے والا ہے تو میں آپ کو جانے ہی نہیں دیتی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی تو یشب مسکرایا تھا، اور اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ تم اتنی شدت سے میرے آنے کا انتظار کرو گی تو میں جاتا ہی نہیں۔
وہ مسکراتے ہوئے اچانک ہی اس کے ہلتے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ اس کا یہ انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن یشب نے اسے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ مضبوطی سے ڈالتے ہوئے وہ اسے زمین سے اوپر اونچا اٹھا چکا تھا۔ انداز میں وہی شدت تھی جو یہاں سے جانے سے پہلے تھی۔ وہ اسے پوری طرح سے مہکا کر گیا تھا اپنی خوشبو میں، اور اس کا موڈ اب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا بس نا، سو جائیں نا، صبح 9 بجے آپ کو اٹھ کے پھر سے کام پر جانا ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی آپ کی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے لبوں کو بخشتے ہوئے اس کی دھڑکن پر اپنی بے تاب بوسوں کی تحریر لکھنے لگا تھا۔ اگر تم نے مجھے پاگل کرنا نہیں چھوڑا تو شاید میں کسی کام کا بھی نہیں رہوں گا۔ وہ جیسے اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں بکھری ہوئی تھی۔ الزام نہ لگائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خود ہی ہر وقت پاگل رہتے ہیں۔ وہ فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام ہوتی مزید اس کی باہوں میں قید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گستاخ لڑکی، شوہر کو پاگل کہہ رہی ہو؟ وہ ہلکا سا اس کے لبوں پر جسارت کرتا اسے اس کی بات کا جواب دینے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں کہتی نا، پلیز چھوڑ دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، تو یشب کو اس پر طرز کے ساتھ ساتھ پیار بھی آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، بس ایک چھوٹا سا کیس، وہ فرمائشی انداز میں بولا، تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایک کس کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے آنکھیں بند کیے اپنا چہرہ اس کے قریب کر چکی تھی۔ اس کی معصومیت بڑے انداز پر یشب کا دل چاہا کہ وہ اس کے لبوں کو لمحے میں سرخ کر دے، جو پہلے ہی اس کی شدتوں سے سرخی چھلک رہے تھے۔ ڈارلنگ، کس تمہیں کرنا ہے، میں نے نہیں، وہ اس کے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں بولا، تو وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس نے کوئی ناممکن سی بات کر دی ہو۔ میں نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی انکار کرنے لگی۔ کیا؟ یہ گردن کیا ہلا رہی ہو تم؟ مجھے لگتا ہے تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں سکون کی نیند سو کر صبح سکون سے اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ وہ جیسے نتیجے پر پہنچا تھا۔ اللہ اللہ، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ وہ منمنائی تھی لڑکی۔ مقابلہ کیا کرو، یہ آواز زمین میں نہ دے دیا کرو۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتی تو شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری باہوں میں آ جایا کرو، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں کرنا مقابلہ، وہ منہ بناتی بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ اس کا چہرہ اپنی 2 انگلیوں میں دبا کر اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی نیند خراب ہوگی، صبح آنکھ نہیں کھلے گی، پھر مجھے کوسیں گے کہ میں آپ کی نیند خراب کرتی ہوں۔ سو جائیں ادھر جا کر، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہیں۔ وہ آواز کم کرتے بالکل سرگوشیوں میں بولنے لگی تھی۔ یار بہت ہی کوئی نکمی بیوی ہو تم، لڑنا تک نہیں آتا تمہیں، ٹھیک سے لڑو یار۔ کیا نہ تھے ارمان دل کے کہ بیوی آئے گی تو اس سے روز جنگ لڑا کروں گا، محلے والے پریشان ہوا کریں گے،
روز آ کر اماں سے شکایتیں کیا کریں گے، لیکن تم ہو کہ آواز تمہاری منہ سے نہیں نکلتی ہے، اور اوپر سے رومانس میں بھی ایک نمبر کی نکمی۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا، میں نکمی نہیں ہوں، آپ ہی کوئی ایکسٹرا اس طرح کے انسان ہیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے میں ہلکان ہوتے ہوئے بولی، کس طرح کا انسان ہوں میں؟ تم مجھے مناہٹوں میں گالیاں دے رہی ہو؟ وہ اچانک بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ استغفر اللہ، میں شوہر کو گالی دے کر کیا جہنم میں جاؤں گی؟ وہ دونوں آنکھیں پوری کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا تو پھر کس طرح کا انسان ہوں میں، بتاؤ مجھے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا، اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی باہوں میں قید کرتے پوچھنے لگا تھا، وہ جیسے نہیں ہونے چاہیے ایکسٹرا رومانٹک۔ وہ سرگوشی میں لفظ بول پائی تھی، جیسے ایکسٹرا رومانٹک بولنا اس کے لیے کوئی لفظ نہیں بلکہ کوئی گناہ تھا۔ مڈل کلاس لوگ ایکسٹرا رومانٹک ہوتے ہیں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ وہ اس کے لفظ کو بالکل اسی کے انداز میں ادا کرتے ہوئے بولا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی رومانس کرنے کی۔ میں نے ناولوں میں پڑھا ہے، تم اور تمہارے ناول، ایک تو ان ناولوں نے اچھی خاصی لڑکیوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اگر شوہر رومانٹک ہے تو بھی مسئلہ، اگر شوہر رومانٹک نہیں ہے تو بھی مسئلہ۔ شوہر بیچارہ جائے تو جائے کدھر؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی گود میں تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گیا تھا۔ میں سچی کہہ رہی ہوں، میں نے ناولوں میں پڑھا ہے، جو مڈل کلاس کے مرد ہوتے ہیں نا، وہ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوتے، انہیں اپنی ہی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ غلط پڑھا ہے تم نے، اب تک تو یقین آ ہی گیا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کے سرخ گلنار رنگوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ بنا کوئی بھی جواب دیے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بہت بیکار باتیں کرتے ہیں آپ، سونے کا نام نہیں لیتے، سو جائیں، مجھے بھی سخت نیند آ رہی ہے، آپ کی وجہ سے اتنی دیر تک جاگتی رہی ہوں میں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لائٹ بھی آف کر گئی تھی۔ یشب نے اس کی بہانے بازیوں پر صرف مسکراتے ہوئے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے ہٹاتے تکیے کو اپنی جگہ پر رکھا تھا، اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے انتہائی قریب کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ کیا یاد کرو گی تم، بخش دیا تمہیں، لیکن صرف آج رات کے لیے، کیونکہ کل سیٹرڈے ہے، اور سیٹرڈے نائٹ میں اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں چھپاتے ہوئے وہ اسے وارن بھی کر گیا تھا۔ اتنا جلدی سنڈے آ گیا تھا، وہ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تھی، 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ حیران سی تھی، کتنی جلدی زندگی بدلنے لگی تھی، وہ اس شخص کے رنگوں میں رنگنے لگی تھی۔ کل تک وہ اس سے انجان تھی، اور آج وہ اس کے لیے اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان سے محبت کر بیٹھی تھی جس کے لیے اتنے سالوں سے شکوے اس کے دل میں تھے۔ ہاں بالکل، اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹی تھی اس کی وجہ سے، اس سے بڑا شکوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ یشب کو تو شاید یاد بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی پرانی بات یاد کرتے ہوئے مسکرائی اور ایک نظر یشب کی طرف دیکھا۔
نیم اندھیرے میں اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اس نے اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھے تو یشب کا گھیرا مزید تنگ ہوا تھا۔ اب تم خود ایسی حرکتیں کر رہی ہو جو مجھے بہکا رہی ہیں، پھر خود معصوم بن جاؤ گی اور مجھے ظالم ٹھہرا دو گی۔ اس کی آواز سرگوشی نواں تھی، لیکن اس کا دھمکی دیتا انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ فوراً آنکھوں کے ساتھ ساتھ دھڑکنیں بھی بند کرنے کو تھی۔ اب تو اس کی سانسیں تک کی آواز اس کے کانوں سے نہیں ٹکرانے والی تھی، اتنا تو یشب بھی جانتا تھا۔ اس لیے اب اسے مزید تنگ کیے بغیر وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا تھا۔ 10 دن کیسے گزرے تھے کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ بس وہ اس کی قربت میں پوری طرح سے مدہوش تھا، اور ایسے میں اس کے باس کو امپریس کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ باس اس پر خاص نظر رکھے ہوئے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وارث پر بھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وارث کا بھی اچھا پروموشن ہونے والا ہے۔ اسے اور کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ زندگی بہترین گزر رہی تھی، اور آخر کار وہ دن آ گیا تھا جب ان کی پروموشن سرمنی تھی۔ باس نے اسی مہینے کے 19 تاریخ کو اس کا اسپیشل ڈنر بھی اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس کی شادی کی خوشی میں۔ ایسے میں اگر اس کا پروموشن بھی ہو جاتا تو اس کی خوشی دگنی ہو جاتی۔ پروموشن سرمنی میں زیادہ لوگ موجود نہ تھے، صرف آفس کے ہی ورکرز تھے، اور باس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے CEO اور کچھ پارٹنرز وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ یار یہ شان سے آج کل باس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دائیں بائیں نہیں گھومنے لگی؟ تم نے اندازہ نہیں لگایا کہ پہلے کسی کو پوچھتی نہیں تھی اور اب ہر وقت باس کے آفس میں ہوتی ہے۔ ویسے تو باس بھی روز آفس نہیں آتے تھے، لیکن آج کل آ رہے ہیں، اور آتے ہی سب سے پہلے شانزے کو ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ سب سرمنی کے لیے نیچے بیسمنٹ میں بنے ہال میں آئے تھے، جب وارث اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں یہ بھی سچ تھا کہ آج کل اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا، وہ بس اپنے کام سے مطلب رکھتا تھا، اور باقی کا اس کا سارا وقت اپنی معصوم بیوی کی معصومانہ باتیں اور اس کی منمناہٹیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ نہیں یار، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور نہ ہی میں نے دھیان دیا ہے۔ سچ کہوں تو جب سے ہم سائٹ سے ہو کر آئے ہیں، میں نے شانزے سے ہائے ہیلو بھی نہیں کیا۔ اس دن بہت فضول باتیں کر رہی تھی کہ میں نے مجبوری میں آ کر شادی کر لی ہے، پتہ نہیں میں کس طرح اس شادی میں ایڈجسٹ کر سکوں گا۔ اور تو کیا بکواس کر رہا ہے اس کے سامنے کہ میں نے مجبوری میں شادی کی ہے؟ اس نے گھور کر اسے بھی گھر کا تھا، کتنے دنوں سے اسے یہ بات یاد ہی نہ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں وہ پوچھ رہی تھی تو میں نے اس کو یہ بتا دیا تھا کہ تیری شادی وٹا سٹا کانسیپٹ پہ ہوئی ہے۔ آگے سے وہ کیا مطلب نکالتی رہی ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھ سے اصل میں وہ بھابھی کی تصویر مانگ رہی تھی، تو میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی فوٹو نہیں ہے۔ تیری شادی کے سارے فوٹو ہم نے واٹس ایپ گروپ میں ڈالے تھے، تو آگے سے کہنے لگی کہ اس میں بھابھی کی کوئی فوٹو نہیں ہے، اس نے تیری بیوی کو دیکھنا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ تم یشب سے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کے آفس میں اس کے فون میں کوئی فوٹو ہو، وہ تمہیں دکھا دے گا۔
اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ میرے خیال میں اپنے پاس سے باتیں بنانے لگی ہے۔ آج کل کوئی منہ تو ویسے بھی نہیں لگا رہا اس کو سوائے باس کے، اور جس طرح باس منہ لگا رہا ہے مجھے تو کوئی اور ہی مطلب نکلتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھ، اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اس نے اس کا دھیان شانزے کی طرف دلانے کی کوشش کی تھی، جو باس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ باس بھی اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کی باتوں میں بھرپور حصہ لے رہے تھے۔ ارے چھوڑ یار، دفع کر، ہمیں کیا، ہمیں اپنے پروموشن سے مطلب ہونا چاہیے۔ کیا لگتا ہے تجھے مجھے مینیجر بنائیں گے؟ وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتے ہوئے بولا تھا۔ 100% بنائیں گے، تجھے نہیں بنائیں گے تو پھر کسے بنائیں گے؟ وہ یقین سے بولا تو یشب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جب تھوڑی دیر میں سرمنی شروع ہو گئی۔ آج کی یہ سرمنی میں نے اپنے آفس کے ورکرز کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے رکھی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ ان لوگوں کی قابلیت کے حساب سے انہیں پروموٹ کیا جائے۔ ہمارے آفس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت لگن سے کام کرتے ہیں، خاص کر یشب احمد، جو اپنی ذاتی زندگی کو اگنور کیے فی الحال صرف اور صرف اس کمپنی میں جان لگا رہا ہے۔ میں اس کا دل سے شکر گزار ہوں۔ باس نے بات شروع کرتے ہی اس کا نام لیا تو کئیوں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تو کئی لوگوں کا موڈ آف بھی ہو گیا تھا۔ یشب، تم جس لگن سے کام کر رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ اس آفس کے مینیجر پوسٹ تمہارے لیے بہترین رہے گی۔ میں تمہیں آج سے، ابھی سے اس کمپنی کا مینیجر بناتا ہوں۔ تمہاری قابلیت تمہیں اس سے بھی اونچے مقام پر لے جائے گی۔ آج کی یہ سرمنی میں نے اسپیشل تمہارے لیے ارینج کروائی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ ساتھ یہاں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ بہت قابل ہیں، جیسے وارث، جو آج سے تمہاری جگہ پر کام کیا کرے گا۔ باس بولے تو آفس میں تالیوں کی گونج شروع ہو گئی تھی۔ جب باس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان سب کی ایکسائٹمنٹ کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں کے ساتھ ساتھ آج میں شانزے کو بھی پروموٹ کر رہا ہوں۔ اتنا ٹیلنٹ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ شانزے، آج سے تم اس آفس کی مینیجر ہیڈ ہو۔ میں جانتا ہوں اس طرح کی کوئی پوسٹ ہمارے آفس میں پہلے موجود نہیں تھی، لیکن تمہارے لیے میں نے اس پوسٹ کو ارینج کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے میری قابلیت کو سمجھا، سر۔ باس کے لفظ پر نہ تو کسی نے تالیاں بجائی تھی اور نہ ہی کوئی ٹھیک سے کچھ سمجھ پایا تھا۔ جب شانزے باس کا شکریہ ادا کرنے لگی، وارث اور یشب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ دونوں بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ اچانک ہوا کیا تھا۔ یہ کوئی نیو پوسٹ آ گئی تھی جس کی خبر انہیں تک نہ ہوئی تھی۔ مینیجر ہیڈ، یعنی کہ وہ یشب سے بھی اوپر تھی، یعنی وہ یشب کی پوسٹ تھی۔ یشب خود حیران تھا، جو اپنے آپ کو مینیجر کی کرسی کے قابل سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں تو اس سے بھی قابل کوئی موجود تھا جو اس سے اوپر والی پوسٹ پر آ گیا تھا۔ کسی نے بھی اس چیز کو کوئی اہمیت نہ دی تو یشب نے خود ہی تالیاں بجاتے ہوئے اس کی قابلیت کو سراہا تھا، جس پر وارث نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے آفس میں تالیاں گونج اٹھی تھی۔ مبارک ہو میرے یار، آج تم مینیجر بن گئے۔ کم سے کم میری چھٹیوں کا انتظام تو ہو جائے گا۔ وارث اس کے ساتھ چپکے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہا تھا جب شانزے ان کے پاس آ رکی۔ ہے گائس، تم لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ تم لوگوں کی نیو پوسٹس پر بہت خوشی ہوئی۔ تم لوگوں کی پروموشن دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ شانزے، تمہیں بھی ایک نئی پوسٹ پر دیکھ کر
بہت خوشی ہو رہی ہے، بلکہ اب تو شاید تمہیں میم کہنا پڑے گا، آخر تم ہیڈ ہو۔ یشب نے مسکراتے ہوئے اس کے نازک سے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ڈونٹ وری، میں تم لوگوں کے لیے کسی طرح کی مشکل کھڑی نہیں کروں گی، تم لوگ اپنی خوشی انجوائے کرو، میں نکلتی ہوں۔ وہ مسکرا کر انہیں بائے کہتی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی جب وارث اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب سمجھ میں آیا یہ باس کے ساتھ اتنا ٹائم کیسے گزار رہی تھی۔ یہ لڑکیاں بھی نہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں۔ اب 60 سال کے بڈھے کو امپریس کر کے آفس میں نئی پوزیشن حاصل کر لی۔ نہیں یار، شان اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، تو غلط سمجھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے باس نے اس کی قابلیت کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہو۔ یشب نے اس کی سوچ پر لگام لگانی چاہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر وہ قابل ہوتی تو پہلے کیا باس کی نظر میں نہیں آ سکتی تھی۔ ایسی بھی کون سی قابلیت ہے جو باس کو روز اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے اکیلے آفس میں گزارنے کے بعد نظر آئی۔ تو نہیں سمجھے گا، تو ابھی بچہ ہے، میں بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں، وہ بولا تو اس کے انداز پر یشب اس کے کندھے تھپ تھپاتا اسے لیے آفس سے نکل گیا تھا۔ گھر میں ایک خوشی کا ماحول بن گیا تھا۔ اس کی پروموشن پر سب لوگ خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوش تھی اس کی معصوم سی بیوی، جس کو اب رات میں اکیلے ڈرنا نہیں پڑے گا۔ ویسے تو وہ روز ہی کوشش کرتا تھا کہ وہ جانے سے پہلے یا تو اسے سلا دے یا پھر اس کے سونے کے بعد ہی کمرے سے نکلے، لیکن اس کے دماغ میں جیسے 12 بجے کا الارم سیٹ ہو گیا تھا۔ وہ خود بخود جاگ جاتی تھی اس کے قریب سے اٹھتے ہی، لیکن اب یقیناً اسے سکون ملنے والا تھا، کیونکہ اب وہ آرام دہ زندگی گزارنے والا تھا، کیونکہ اب تنخواہ اتنی تو ہو ہی چکی تھی کہ اس کا گزارا پہلے سے زیادہ اچھے سے ہو سکتا تھا۔ اس کی تینوں نوکریاں ملا کر بھی اس کی پروموشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ 80,000 سے سیدھا 1.5 لاکھ کی پروموشن ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ اب اسے سیونگ کے لیے بھی جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی اسے اپنی نیند برباد کرنی تھی۔ اور دوسری طرف سے وہ وارث کے لیے بھی بہت خوش تھا۔ وارث اور اس کی امی شام کو ان کے گھر مٹھائی لے کر آئے تو ان کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ وارث اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے ابو 18 سال پہلے آرمی میں شہید ہو گئے تھے۔ بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے ہی لیکن اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دیا تھا کہ آج وہ ان کے لیے باعث فخر بن گیا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ شادی کے لیے نہیں مانتا تھا، جس کے لیے اس کی امی بار بار اس سے آ کر پوچھتی تھی کہ کہیں اسے کوئی لڑکی پسند تو نہیں ہے، جس کا ذکر وہ اپنی ماں کے سامنے نہیں کر رہا۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کا بچپن کا دوست بھی اس کے دل کے حال سے واقف نہ تھا۔ وہ اسے لے کر اوپر کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ نیچے ایک دفعہ پھر سے وارث کی شادی کا ٹاپک چھڑ چکا تھا۔ یار، میں سوچ رہا ہوں پہلی تنخواہ آتے ہی ایسے اڑاؤں گا۔ وہ ایک ہاتھ نیچے رکھتا، دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر نوٹوں کی بارش کرنے والے انداز میں کرتا اسے دکھا رہا تھا۔ واہ، مطلب فل عیاشی، مزہ آئے گا۔ تو بس بتا دینا کہ یہ نوٹوں کی بارش کدھر کرنے والا ہے، میں آ کر چن لوں گا، یشب نے شرارت سے کہا، اور چن کر مجھے واپس کر دے گا، اس نے فوراً پوچھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوست کی اتنی فکر مندی پر پیار بھی آیا تھا۔ نہیں، اتنا بھی اچھا نہیں ہونا، وہ بولا تو وارث نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بیٹا، تو عیاشی کرے گا اور میں نوٹ چن چن کر تجھے واپس کروں گا؟ اتنا اچھا دکھتا ہوں تجھے؟ تو ایک دفعہ نوٹوں کی بارش تو کر، ساری زندگی ان پیسوں کو ڈھونڈتا رہ جائے گا، وہ مزے سے بولا جب فریال چائے کے کپ لے کر آئی تھی، جسے ہمیشہ کی طرح دروازے سے ہی پکڑ کر اس نے فریال کو واپس بھیج دیا تھا۔
فائنلی ایپیسوڈ ختم ہو گئی. یار پتہ نہیں کیوں لیکن جب ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے نا مجھے ایک کمینی سی خوشی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں لیکن ہوتی ہے. تو کہنا مجھے یہ تھا کہ یار مانا میں نے 2-4 چھٹیاں کر لی ہیں, بس اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگ لائک ہی نہ کرو. کل والی ایپیسوڈ پہ اتنے کم لائک آئے, میرا دل پج گیا یار, ٹوٹے ہو گیا. میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا آج ایپیسوڈ لکھنے کا, لیکن میں نے پھر بھی لکھی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ذرا سا ترس کھاتے ہوئے اپنی رائٹر کے لیے ایک لائک کر دو. ہاں ہر بندہ ایک کر دو, یہ نہیں کہ صرف ایک لائک کر کے بھاگ جاؤ جی ایک لائک ہو گیا اب ہم نے لائک نہیں کرنا. سارے لوگ لائک کرو ٹھیک ہے, ورنہ ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ آئے گی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لائک تو اپنے آپ ہی پورے ہو جائیں گے, تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. تو آپ اچھے بچوں کی طرح آپ لوگ لائک کرو اور کچھ بھی نہ کرو. 15 قسطیں رہ گئی ہیں ناول ختم ہونے کی, تو اس کے بعد ہم آج پھر میں نے رائک والی ایپیسوڈ کا سنیک نہیں دیا. یار میں کیا کر رہی ہوں مجھے خود ہی نہیں پتا, سچی قسم سے پورا دن ویلی بیٹھی رہی ہوں, صرف ویلیاں کھائی ہیں, کچھ نہیں کیتا, لیکن پھر بھی میں مصروف رہی ہوں. اور کوئی گل نہیں, میں انشاءاللہ کل دینے کی کوشش کروں گی. اگر نہیں دے پائی نا تو میں ایسا کروں گی کہ میں ایپیسوڈ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی, تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ پڑھتے سارے پڑھ لیں گے. آئی ایم اسمارٹ. تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.